रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। 2-3 खबरें हैं और बड़ी अहम खबरें हैं, इस सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि दोबारा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया और इसके साथ साथ उनको जो है उनके समाअत के बाद जो है उनका फैसला महफूज किया और बाद उसका फैसला सुना भी दिया गया। और इस फैसले की रूह से जो कि 9 मई के वाक़यात में उनको दोबारा जो है गिरफ्तार किया गया था, SHO ने कल गिरफ्तार किया था, उस सिलसिले में जो समाअत हुई, समाअत के साथ साथ उनको 12 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड पे अडियाला जेल भेज दिया। अब इस सिलसिले में अगर हम बात करते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब की हिमायत में जब कल ये वाक़या हुआ, उनको गिरफ्तार किया, तो उस पर भी जो है पाकिस्तान के सदर मुमलिकत सदर अलवी साहब ने भी एक ट्वीट किया उनकी हिमायत में, और इस सिलसिले में भी जो हम आपसे बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई थी और उस पर जो है आज उस पर जो है समाअत होनी थी, लेकिन उस समाअत को भी जो है लिस्ट कर दिया गया, यानी आज उसको खारिज कर दिया गया। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है शेर अफजल मरवत और तैमूर हसन झगड़ा के साथ क्या झगड़ा हुआ है आपस में, दोनों तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लेकिन ये कि तैमूर हसन झगड़ा जो है वो पुराने हैं, इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। ये जो है NA-32 जो एक हलका है पेशावर का, उसमें तैमूर हसन साहब का और तैमूर हसन झगड़ा साहब का और शेर अफजल मरवत साहब का जो झगड़ा है कि दोनों जो है उसी एक ही हलके से इंतखाब लड़ना चाहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ की पिटीशन के बारे में, जो तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि आज डीलिस्ट हुई, उस पर हम बात करते हैं। इस पिटीशन का मकसद ये था कि आपको याद हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप जो है वो तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं। इस आर्डर के बावजूद फिर जो है तहरीक इंसाफ ने ये महसूस किया कि इस आर्डर के बावजूद भी ये जो है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, तो ये जो है ये अदालत में तौहीन अदालत के लिए उन्होंने ये पिटीशन दी थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो है तौहीन अदालत की है। तो इस सिलसिले में जो है ये जो पिटीशन जो है, इस पिटीशन पे आज यानी 28 तारीख को आज इसकी समाअत होनी थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे रात को अचानक ये फैसला हुआ और इस सिलसिले में जो है वो एप्लीकेशन जो है डीलिस्ट हो गई है। और डीलिस्ट होने के साथ साथ और भी बाकी जो एप्लीकेशन हैं जो जिनकी आज समाअत होनी थी वो डीलिस्ट हो गई हैं। अब इस सिलसिले में जो है तहरीक इंसाफ के बहुत से वर्करों का ये दोबारा शुरू हो गया कहना, जितने भी ट्रोलर्स हैं उनका कहना यह है कि भाई अब ये जो है जजेस भाग रहे हैं और जजेस जो है इस तरीके से जो फेस नहीं करना पा रहे हैं कर पा रहे हैं, इस किस्म की बातें दोबारा शुरू हो गई। मतलब ये एक तरीके से जो है वो कंट्रोवर्शियल सा हो गया है मामला। इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि ये बातें गलत हैं PTI की। जो सरदार तारिक मसूद हैं जो इस वक्त जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और जस्टिस अतहर मनउल्लाह हैं, दो ही ऐसे लोग हैं जो मुसलसल जो है अदालतों में आ रहे हैं और जितने भी फैसले हो रहे हैं, चाहे वो PTI के सिलसिले में हो केसेस के सिलसिले में हो या किसी दूसरे के केसेस के सिलसिले में हो, दोनों ही ये साहिबान आ रहे हैं। जबकि आपको बताया अदालत की छुट्टी हैं, लेकिन उसके बावजूद तारिक मसूद साहब का लोगों का कहना है, मुबसरीन का, कि तारिक मसूद साहब बहुत दिन से अलील हैं, काफ़ी अलील हैं। कल भी जब वो अदालत में आए तो मास्क लगाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उनको बुखार है। तो इस सिलसिले में जो है अब जो है आज की जो समाज है रात को अचानक डीलिस्ट हो गई और इसमें सिर्फ PTI के केसेस की डीलिस्ट नहीं हुई, यानी वो तौहीन अदालत का जो केस की पिटीशन थी उसका ही नहीं हुई, बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी दरखास्तें भी जो हैं वो डीलिस्ट हो गई। तो आज कोई समाअत नहीं हो रही है। लेकिन इस सिलसिले में जो है मुबसरीन का ये कहना है कि फ़ौरन जो है जितने भी ट्रोलर्स हैं PTI के, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जजेस भाग गए, वो फेस करना नहीं चाहते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये है PTI का। हालांकि इन्हीं दोनों जज हजरात ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की जो है वो ज़मानत दी थी, लेकिन एक तरफ जब ये ज़मानत हो जाती है या इस किस्म के इनके फेवर में फैसले आते हैं तो ये सबको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, और फिर जहाँ एक केस में इनके खिलाफ आ जाए फैसला या वो डीलिस्ट हो जाए तो ये फ़ौरन जो है इस किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चाहे PTI हो चाहे कोई और जमात हो, अदालत है, चाहे वो हक में फैसला दे चाहे वो खिलाफ फैसला दे, ये उसके ऊपर मुनसिर है। बात करते हैं इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में अफवाहें गर्दिश करना कल से शुरू हो गई जब से हाई कोर्ट का फैसला आया, यानी बल्ले की वापसी का फैसला आया। उस पर सुना यह है कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे और
بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی الیکشن کمیشن میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس سلسلے میں ان کا جو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے بلے کی واپسی کا، اس سلسلے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، یعنی کنفرم اطلاعات نہیں ہے، لیکن یہ افواہیں مسلسل جو ہیں چل رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے تو نہیں ہوگا کہ کبھی ہم اس ہائی کورٹ میں جائیں، کبھی ہم اس ہائی کورٹ میں جائیں، یعنی الیکشن کمیشن مسلسل ان ہیئرنگز پہ جاتا رہے اور ان کے خلاف جو ہے یہ فیصلہ ہے، یعنی بلے کے خلاف ہے۔ ابھی ظاہر ہے کہ بلے کے حق میں تو فیصلہ آ گیا، پی ٹی آئی کو بلہ مل گیا، لیکن الیکشن کمیشن اب یہ سوچ رہا ہے یا یہ میٹنگ ہو رہی ہے، یہ ایک صحافی کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے اگلا جو ہے اقدام جو ہے الیکشن کمیشن کا اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر جو ہے وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ادھر ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ مسلسل کبھی ادھر سے فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے، کبھی اس سے آ جاتا ہے، تو اس طریقے سے جو الیکشن جو ہے اپنے وقت پہ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو سکتا، یا الیکشن جو ہے ممکن نہیں ہے کہ اپنے وقت پہ ہو جائیں، کیونکہ یہی سلسلہ اگر چلتا رہے تو الیکشن کمیشن اسی میں بزی رہے گا۔ اب اس سلسلے میں جو ہے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک صحافی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جب جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ظاہر ہے کہ وہ چھٹیوں سے واپس آئیں گے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے سامنے جو ہے یہ رکھا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو بہت ہی کلیئر ہیں الیکشن کے حوالے سے، اور الیکشن جس تاریخ کو انہوں نے اناؤنس کیا آج تک وہی چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن جو ہے اپنے تمام مراحل جو ہے وہ طے کر رہی ہے، اور اب تو شیڈول کا بھی اعلان ہو گیا، اور اب جانچ پڑتال چل رہی ہے۔ اس کے بعد جانچ پڑتال کے ساتھ ساتھ جو خلاف فیصلے آ رہے ہیں اس جانچ پڑتال کے، اس پہ بھی جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کر رہی ہے، یعنی الیکشن کمیشن اپنا مسلسل جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے اور تیمور سلیم جھگڑا کا، جو کہ آپس میں دونوں کا ہے جھگڑا، اور وہ ہے حلقہ NA-32 KPK کا، جس میں پتہ یہ چلا ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا جو ہیں وہ پرانے کارکن ہیں PTI کے، اور ان کا اپنا یہ حلقہ شروع سے ہے، لیکن اس میں جو ہے اب شیر افضل مروت صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں اس حلقے سے لڑوں گا اور مجھے یہ ٹکٹ ملنا چاہیے، اور ان دونوں کے درمیان یہ جھگڑا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا کا تو ہم نے بتا دیا کہ پرانے کارکن ہیں، پرانے ان کے PTI کے لیڈر ہیں، اور اسی حلقے سے ہمیشہ لڑے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے، ٹکٹ مجھے دیا جائے اور یہ اپنے حلقے سے لڑیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے شیر افضل مروت صاحب کی، وہی اسکرین پہ ہیں اس وقت، اور شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے اسی حلقے سے جو ہے جب جلسے سے خطاب کیا تو انہوں نے مکہ لہرایا، اور مکہ لہرانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ٹکٹ کا جو انتخاب میرے لیے اس حلقے سے کیا گیا ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ان کا سلسلہ یہی ہے کہ جو اوپر چلا جائے اور جو دبنگ انٹری جس کی ہو جائے اسی کو جو ہے وہ فیور کرتے ہیں، یا جو بہت دبنگ طریقے سے بات کرے یا کوئی مکہ لہرائے، اس طریقے سے جو ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ یہ PTI کا تو امتیاز ہے، ہمیشہ ان لوگوں کو انٹری ملتی ہے جو دبنگ طریقے سے بات کرتے ہیں یا گالی گلوچ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اپنے مکے کی بنیاد پہ اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے، لیکن ابھی دونوں کے درمیان جھگڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ جو ہے اس حلقے سے کون لڑتا ہے اور کس بنیاد پہ لڑتا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ الیکشن کا دن آئے گا تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے اس حلقے سے یعنی NA-32 سے جو ہے وہ کون الیکشن لڑ رہا ہے۔ یہ جو ہے الیکشن کے دن ہی جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں فیصل صالح حیات صاحب کی۔ فیصل صالح حیات صاحب جو ہیں وہ نون لیگ میں کل شامل ہو گئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سنا یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے شہباز شریف صاحب ان کے گھر پہ گئے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب بھی گئے تھے، تو وہ اب آ چکے ہیں نون لیگ میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فیصل صالح حیات صاحب جو ہے جنگ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور گدہ نشین ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ہمیشہ اپنے حلقے سے جب بھی انتخاب انہیں لڑا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے تو وہ بہت ہی پرانے سیاستدان ہیں، کئی دفعہ پیپلز پارٹی مطلب برسوں انہوں نے کام کیا پیپلز پارٹی میں، اعلیٰ عہدوں میں رہے، عہدوں پہ رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وزارت بھی ان کو کئی دفعہ مل چکی ہے، لیکن اب جا کے جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور اس میں مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو اقتدار میں آنے والی پارٹی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور
ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصل صالحات جب بھی کسی پارٹی میں جاتے ہیں ان کو ضرور اگر اس کی حکومت بننے والی ہوتی ہے تو ان کو وزارت ضرور ملتی ہے، اور اب اس کو دیکھتے ہوئے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگ رہا ہے، اب کنفرم ہی ہوتا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت اگلی آ جائے گی۔ بات کر لیتے ہیں صدر مملکت صدر عارف علوی صاحب کی، جنہیں نے شاہ محمود قریشی کے حمایت میں جو ہے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے ریاست میں اس قسم کے جو ہے بلا خوف جو ہے یہ تمام اقدامات اس قسم کے نہیں ہونے چاہیے، اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ دو حکومتوں کے وزیر خارجہ رہے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے ہماری ریاست میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ہمیں پاکستان کو بدلنا ہے اور پاکستان جو ہے اسی سلسلے میں بدل جائے گا۔ اب بہت سے مبصرین کا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ یہ تو صدر علوی صاحب نے کہہ دیا، اور واقعی اس پہ بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اس قسم کے اقدامات یا اس قسم کی حرکتیں جو ہے انتظامیہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور ویسے بھی جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک وقار ہے، وہ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، 2 حکومتوں کے وزرائے خارجہ رہ چکے ہیں، تو ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر کل کو یہ حکومت آ جاتی ہے، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے، عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں، پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، اپنی حکومت بنا لیتی ہے، تو اس میں بھی اس قسم کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے شاہ محمود قریشی کے حق میں یہ بیان دیا، اسی طریقے یا ٹویٹ کیا ہے، اسی طریقے سے جو وہ ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ کل کو اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو یہ اس قسم کی حرکتیں بالکل بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں ہوں گی۔ یہ کہنا ہے کہ پورے پاکستان کے صدر ہیں صدر عارف علوی صاحب، تو ان کو اس قسم کی تفریق نہیں رکھنی چاہیے، جس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کے لیے بول رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اتنا بڑا ٹویٹ کیا، بہت اچھا ٹویٹ کیا، تمام کے لیے کیا، لیکن ملی بلوچ یکجہتی کونسل کا اتنا بڑا واقعہ ہو اس کے لیے بھی وہ کرتے، اور یہ ان کو تفریق نہیں رکھنی چاہیے۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کے اگر میں بات کروں کہ شاہ محمود قریشی صاحب، تو شاہ محمود قریشی صاحب کا واقعی ایک ان کی اہمیت ہے، وہ ایک بہت بڑے معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز میں بھی جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں وہ بڑے بیلنس ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، وہ کسی کے اوپر جو ہے زیادہ جو ہے وہ تنقید بھی نہیں کرتے، اور باقاعدہ میڈیا میں بھی بڑے اچھے مانے جاتے ہیں، مطلب ان کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ جو ہے ناروا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ناروا سلوک اس حرکت پہ ہوا ہے، یعنی انہوں نے جو مزاحمت کی، ان کو یہ مزاحمت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب ان کو نوٹس دیا گیا تو وہ نوٹس پڑھ کے سیدھے جو ہے وہ اپنے پولیس کی وین میں بیٹھ جاتے، تو یہ اس قسم کی نہ باتیں ہوتی ہیں، نہ اس قسم کی افواہیں ہوتی ہیں، نہ اس قسم کی جو ہے خبریں اس پہ بنتی ہیں۔ اب ناظرین اس سے تو دیکھا یہی جا رہا ہے کہ ابھی جو اسٹیٹ جو ہے مسلسل جو ہے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر بات کریں کہ لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے اسٹیٹ کی یا انتظامیہ کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو اس سے تو نظر نہیں آتا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ڈیل ہوتی تو شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ رہائی مل چکی ہوتی ہے، دوسرے کیسز میں دوبارہ ان کو جو ہے گرفتار نہیں کیا جاتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ آخری دم تک جو ہے وہ لگی رہے گی، اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ تمام جو ہیں الزامات جو ہے پی ٹی آئی پہ لگ رہے ہیں وہ ثابت ہو جائیں اور ان کی گرفتاری عمل میں آ جائے۔ ابھی تک تو اسٹیٹ کا ایسے ہی لگ رہا ہے، تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں، جو بھی آگے چیزیں آئیں گی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے آسٹریلیا تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔